बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है। मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, उनका जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फैसला था, ये जो एजेंसीज या कोई और इदारा शहरियों की रिकॉर्डिंग करता है, उनकी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है, टीवी पे चलती है, इस बारे में जो बाबर सत्तार साहब का फैसला था 29 मई का और 25 जून का फैसला, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। हुआ क्या है? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा था अपने फैसले में कि निगरानी के मकासद के लिए फ़ोन कॉल्स और डाटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कानूनी तरीक़ेकार के बग़ैर फ़ोन टैपिंग का अमल गैर कानूनी है। यानी इसके लिए कोई कानून बनाएं फिर कर सकते हैं, उसके बग़ैर कैसे कर सकते हैं? जज साहब ने ये कहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब ने फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मज़ीद समाअत से रोक दिया, फैसले को मुअत्तल कर दिया, फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी गई है। शहरियों की फ़ोन कॉल्स रियासत रिकॉर्ड कर सकती है। अभी रिसेंटली ISI को वज़ीर आज़म साहब ने इजाज़त दी, तो ये भी हमारे सामने है। अब इस मामले में हुआ क्या है और जज साहिबान ने वजूहात क्या लिखी हैं जस्टिस साहब के फैसले को रोकने की, इस पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस मामले का बैकग्राउंड है, बहुत दिलचस्प। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि नजमुस साकिब, चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे, उनकी एक बंदे के साथ हमारे सामने ऑडियो आई, पैसों के लेन देन के मामलात आए, टिकट्स वगैरह की बात हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला था, या एक ऑडियो आई जिसमें बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ इतना नहीं हुआ कि ये रिकॉर्डिंग्स हमारे सामने आईं और हुकूमत ने कहा कि इन ऑडियोज़ की जांच करते हैं। सिर्फ इतना नहीं हुआ ये कि जब इस सिलसिले में कार्रवाई चल रही थी तो एक मारूफ वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो लापता हो गए। वकील साहब लापता हुए, एक हफ्ता कहीं कैद रहे, उसके बाद वकील साहब वापस आए। वकील साहब ने बताया कि उन्हें बैरून मुल्क से भी कॉल आई है कि इस दिन ये सब कुछ हुआ, बहुत अहम है ये तमाम मामला, और हुकूमत इस तमाम मामले में जज साहिबान के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के साथ क्या कर रही थी, ये तमाम चीज़ें देखने की हैं। सबसे पहले ये हुआ कि हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तब एक कमीशन बना दिया, और ये कमीशन जो था ये समाअत कर रहा था। इसमें आमिर फारूक साहब थे उनके नीचे, उनके साथ नईम अख्तर अफगान साहब थे, और काजी फाइज ईसा साहब इस कमीशन की सरबराही कर रहे थे। हुकूमत ने एक कमीशन बनाया। सबसे पहला तो एतराज़ ये था, और BBC ने इसको रिपोर्ट भी किया, कि हुकूमत ने उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए भी उनसे मुशावरत किए बगैर काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में कमीशन बना दिया। कमीशन ने काम शुरू कर दिया। फिर उस कमीशन पर एतराज़ात आए, दरखास्तें आई, कमीशन को काम से रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया। ये मामला था मई 2023 के आखिरी हफ्ते का। जब ये काम से रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जज साहिबान इस मामले में समाअत कर रहे थे। इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, दीगर दरखास्तें थी। तो फिर हुकूमत अपने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उन 5 जज साहिबान पर हुकूमत ने एतराज़ कर दिया। इनमें से जो हुकूमत ने एतराज़ किया जज साहिबान पर, उनमें शामिल थे 3 जजेस, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। इन पर एतराज़ किया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने ये एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने 6 जून को जो महफूज किया गया फ़ैसला था, वो फ़ैसला सुनाया और कहा कि ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं ये अदलिया की आज़ादी पर हमला हैं।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کرنے والی 4 درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی، مسٹر جسٹس شاہد وحید، یہ عمر عطا بندیال صاحب ان کے سربراہ تھے۔ یہ 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ بندیال صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کیا اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کے سوال کے باوجود کہ چیف جسٹس یا ان کے رشتہ دار کا مفاد کس طرح کیس میں شامل ہے، اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا، نہ ہی اس سلسلے میں وضاحت کی گئی، اور کھلے دل سے اعتراف کیا گیا کہ چیف جسٹس یا ان کے رشتہ دار کا کوئی مالیاتی یا ملکیتی مفاد اس کیس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ جب مفادات کے ٹکراؤ کی اصطلاح کی وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا تو اٹارنی جنرل نے محض یہ واضح کیا کہ کیس سے علیحدگی کی بنیاد کے طور پر یہ بات تعصب سے الگ ہے، جس کا الزام وفاقی حکومت نے بھی نہیں اٹھایا۔ اب یہ ہمارے سامنے معاملہ ہوا، اور یہ جو سماعت تھی یہ سماعت تھی ستمبر 2008 کی۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہمارے سامنے جب یہ سماعتیں چل رہی تھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 جون کو یہ کہا گیا عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے کہ کیا خوبصورت طریقہ ہے، پہلے آڈیوز پر جج صاحبان کی تصحیح کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ آڈیوز کے سچا ہونے کی تحقیقات کروا لیتے ہیں۔ حکومت نے یہی سب کچھ کیا، باقاعدہ پریس کانفرنسز کی، جج صاحبان کا مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد حکومت نے کہا یہ جو آڈیوز سامنے آئی ہیں ان آڈیوز کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کمیشن جو تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کام کرنے سے روک دیا۔ اب عمران خان صاحب، ان کے ساتھ سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب، پھر ان کے ساتھ حنیف راہی صاحب، انہوں نے کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ حنیف راہی نے کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی تھی کہ عدالت کی توہین بھی کی گئی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے بھی یہ سنا ہی نہیں گیا تھا کہ چیف جسٹس کیا کہتے ہیں، حکومت نے کمیشن بنا دیا تھا۔ حنیف راہی ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ میری توہین عدالت کی درخواست پر ابھی تک نمبر نہیں لگا، جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ بندیال صاحب نے مزید کہا کہ آپ کی درخواست پر اعتراضات ہیں تو دور کریں، آپ یہ بھی سمجھیں کہ کس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چاہتے ہیں۔ جج کو توہین عدالت کی درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ منصور عثمان آوان صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے حکومت کی جانب سے جو بینچ پر اعتراضات تھے وہ پڑھ کر سنائے۔ اب یہ سب کچھ جب ہوا، اور ہوا یہ کہانی یہ ہوئی ہمارے سامنے کہ کمیشن جو تھا اس کو کام سے روک دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، نعیم اختر افغان صاحب کو، عامر فاروق صاحب کو اس کمیشن کو کام سے روک دیا گیا۔ میں 6 جون 2023 کی آپ سے بات کروں۔ 6 جون 2023 کو ریاض حنیف راہی، جنہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اور اس درخواست میں ظاہر ہے کہ یہ جو کمیشن تھا اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ لاپتہ ہو گئے۔ 1 ہفتہ وہ کہیں قید رہے، اس کے بعد واپس آئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو بڑی عجیب و غریب ان کی حالت تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے بھی رپورٹرز یہ چیز رپورٹ کرتے ہیں۔ پھر ریاض حنیف راہی صاحب نے اپنے مبینہ اغوا کے معاملے پر چیف جسٹس سے رجوع کیا۔ یہ تھا معاملہ 17 جولائی کا۔ 6 جون کو لاپتہ ہوئے تھے، 17 جولائی کو انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ انسانی حقوق سیل، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنا ہوا ہے، اس سیل کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ تو ریاض حنیف راہی صاحب نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا اور خط میں کہا کہ اغوا سے متعلق 14 جون کو شکایت درج کرائی تھی۔ عدالت نے ڈی جی انسانی حقوق سیل کو تحقیقات کی ہدایت کی۔ ڈی جی انسانی حقوق سیل نے متعلقہ اداروں سے جواب طلب کیا گیا۔ خط میں ریاض حنیف راہی صاحب نے لکھا کہ انسانی حقوق سیل کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا، اور درخواست کی گئی کہ عدالت سیل کو متعلقہ رپورٹس فراہم کرنے کی ہدایت کرے۔ 14 جون کو سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا جو ریاض حنیف راہی کا جواب تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 6 جون کو اغوا کے بعد 1 ہفتے تک نامعلوم جگہ پر مجھے قید رکھا گیا۔ 13 جون کو درخواست گزار کو صبح 4 بجے گھر کے قریب چھوڑ دیا گیا، اور پھر غیر ملکی نمبر سے دھمکی آمیز پیغام دیا گیا۔ پیغام دینے والے نے کہا کہ درخواست واپس لے کر اپنے آبائی علاقے میں چلے جاؤ، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔
ریاض حنیف راہی نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف رٹ پٹیشن بھی دائر کی تھی. یہ معاملہ تھا. اب اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ نے کیا یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کا فیصلہ ختم کر دیا. کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 کی حد کو عبور کیا ہے. ہائی کورٹ نے کیا یہ تعین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں عمران خان صاحب کی آڈیو آئی, ہمارے ہاں مریم نواز کی آڈیو آئی شہباز شریف سے بات کرتے ہوئے, جس میں مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ انکل اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہم یوں کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں. تو وہ شہباز شریف صاحب سے بات ہو رہی تھی. ایک آڈیو آئی تھی شہباز شریف صاحب کے غالباً سیکرٹری صاحب کی. وہ جو آڈیو تھی اس میں یہ تھا کہ سر جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کے داماد کے لیے ایک مشینری منگوانی ہے. یہ بھی ہمارے سامنے ہوا تھا. تو یہ آڈیوز آئی تھیں. عمران خان صاحب کی آڈیو آئی, اعظم خان صاحب کی, اسد عمر صاحب کی. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی آڈیو آئی تھی. اور ایک آڈیو آئی تھی, وہ آڈیو تھی عبدالقیوم صدیقی صاحب کی, اور ان سے طارق رحیم ایڈوکیٹ صاحب بات کر رہے تھے. یہ آڈیو بھی آئی تھی. عمر عطا بندیال صاحب کی ساس سے بھی طارق رحیم ایڈوکیٹ صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بات کر رہی تھیں. تو اتنی ہمارے یہاں آڈیوز آئی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آڈیوز جو ہیں وہ ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں. اب ان ایجنسیز میں کیا شامل ہے؟ ISI شامل ہے, ملٹری انٹیلیجنس شامل ہے, سول خفیہ ادارہ IB شامل ہے. کون سا ادارہ ریکارڈ کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ. ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب نے ایک اجازت دی ہے ISI کو. تو یہ ہوا تھا. اب آرٹیکل 199 کی حد کو عبور کیا ہے, یہ لکھا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب نے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر نہیں ہوا. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان نے جو 3 رکنی کمیشن بنایا تھا اس میں سچ جاننے کی کوشش کی تھی, تو اس کمیشن کو بھی روک دیا گیا. اب اس کمیشن کو بناتے وقت پارلیمان نے عدالت سے جج صاحبان لیے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے رجوع تک نہیں کیا تھا. حکومت نے بھی بینچ فکسنگ کی تھی. پھر اس کے بعد اس میں نعیم اختر افغان صاحب کہتے ہیں نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو. یعنی پارلیمان نے عدالت کا کمیشن بنایا, عدالت کے کمیشن کو روک دیا گیا, تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ پھر اس کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں وہ بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جن سے بات کی جا رہی ہو, یعنی ثاقب نثار صاحب اور ایک اور شخصیت, یا بشرا بی بی اور لطیف کھوسا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو. یعنی وہ جو 2 لوگ جن کی گفتگو سامنے آ رہی ہے, یا پھر یہ کہ ایسے کر لیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب انہوں نے گفتگو اپنی ریکارڈ کی اور گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد لیک کی ہو, یا پھر شہباز شریف صاحب اور ان سے جو سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو ریکارڈ کی ہو, مریم نواز شریف کے داماد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ریکارڈ کی ہو, اس کو لیک کیا ہو. کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ممکن اس لیے ہے کہ آج کل تو ہر موبائل میں آڈیو ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے. تو یہ بات وہ کر رہے ہیں. ذرا عجیب و غریب ہے کہ جن کی آڈیو لیک ہو رہی ہیں وہ خود ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ خود ہی لیک بھی کر رہے ہوں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان نے کہا ہے. بہرحال میری اور آپ کی نجی گفتگو 2 شہریوں کی, وہ 2 شہری مریم نواز اور شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں, ان کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی ایجنسیز کو اجازت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا ایسا مطلب تجزیہ کار لے رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.